Very good morning and very warm welcome. खुदा यीशु मसीह के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दिलपसंद प्रोग्राम बाइबल टीवी ग्लोबल ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हैं। कैसे हैं जी आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से हैं और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आपकी जिंदगी के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए और इस खूबसूरत मौका के लिए, इस वक्त के लिए जो खुदावन ने हमें बख्शा है ताकि हम खुदावन की तारीफ कर सकें, खुदावन की सताइश कर सकें। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने उन तमाम दोस्तों के लिए जो कि इनकरेज करते हैं, आपके मैसेजेस के लिए, आपके फोन कॉल्स के लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ। अजीज, हम सब एक दूसरे के लिए तकवीयत का बायस है। हम सबको एक दूसरे की जो तारीफ करनी चाहिए, एक दूसरे को हमें लिफ्ट अप करने की जरूरत है। हम एक दूसरे के लिए ड्राइविंग फोर्स हमें होना चाहिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को हमें आगे बढ़ाने में उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़ें और हम एक दूसरे के लिए हम जो है कुव्वत का सबब बने। हम ऐसे दोस्तों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो कि हमारी मदद करते हैं, हमें हौसला देते हैं, कुव्वत देते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत दफा ऐसे हालात आते हैं जबकि हमें जरूरत होती है दूसरों की, और बल्कि हर वक्त हमें एक दूसरे की जरूरत होती है। नोबडी इज आइलैंड इन दिस वर्ल्ड। हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। सच बात है कि नहीं? हम सबको एक दूसरे की फिक्र करनी है और सबसे बढ़कर हमें खुदा का शुक्र करना क्योंकि उसने हमारी फिक्र की है। तो हम पर भी ये लाजम है कि हम एक दूसरे की फिक्र करें। अजीजों, अगर आप वाकई दूसरों की फिक्र करते हैं, दूसरों के बारे में कंसर्न है, दूसरों को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, उनके आगे बढ़ने में उनकी मदद करना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप अपना रुपया खर्च करें, जरूरी नहीं कि आप फिजिकली उनके साथ उस तमाम मसले में, तमाम मुश्किलात में आप खड़े हों। समटाइम इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स बियॉन्ड अवर लिमिटेशन। लेकिन एक काम जो हम कर सकते हैं कि हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, उनके लिए, अपने दोस्तों के लिए, अजीजों के लिए हम दुआ कर सकते हैं। और दूसरा, ये जो एक सिलसिला हमने शुरू किया बाइबल मुकद्दस मिलकर तिलावत करने का, सीखने का, स्टडी करने का, मुतालिया करने का, इसमें आप उनकी मदद कर सकते हैं। हो सकता है किसी बहन भाई को ये मालूम ना हो और उनको इस प्रोग्राम के बारे में मालूम ना हो, लेकिन जब आप उनको बताएंगे तो उनके लिए आप बरकत का बायस होंगे। मैं पिछले दिनों से देख रहा हूँ कि हमारे जो नंबर्स हैं, वो फॉलोअर्स जो है उसमें खासी जो है वो तादाद उनकी जो है बड़ी है। उसकी वजह यह है कि आप लोगों ने साथ दिया है, आपने अपने दोस्तों को, अजीजों को बताया। तो अभी भी और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे खुदावंद ने कहा था यूहन्ना के इंजीली बयान के 10 बाब में कि मेरी और भी बहुत सारी भेड़ें जिन्हें इस भेड़खाने में लानी है, उन्हें लाना है। तो क्यों ना आज आप सुबह एक काम करें कि आप जल्दी से, जैसे हम ये बातचीत कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, आईफोन से, जिससे भी आप जो है वो प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप एक लिंक जो है उसको अपने शेयर करें, इस लिंक को। I know that there are a good number of people, those who are watching through this social media. So you need to just link your friends with this program. उनको आप शेयर करें और उनको बताएं, और जब आप इसकी रिकॉर्डिंग को भी अगर आप देखते हैं तो भी आप दूसरों के साथ इस रिकॉर्डिंग को जो है वो शेयर करें। तो आइए हम खुदा के कलाम को देखते हैं। हर सुबह जो हमारा प्रोग्राम होता है उसका जो पैटर्न है वो इस तरीके से है कि हम पहले डिवोशन करते हैं, डिवोशन के बाद प्रेज एंड वर्शिप होती है, फिर हम खुदा के पाक कलाम को मिलकर तिलावत करते हैं और उसके बाद हम उस पर मेडिटेट करते हैं और जो हमारा लेसन होता है उसको हम मिलकर सीखते हैं। तो ये हमारे प्रोग्राम का जो सिलसिला है, तो उसमें हम जो खूबसूरत गीत भी आपके लेकर आते हैं। तो अगर आप वेबसाइट देना चाहते हैं दोस्तों को, अजीजों को मैसेज कर दें, ईमेल कर दें www.bibletvglobal.com। सो बेस्ट ये है कि आप उनको ऐप जो है वो दें, लिंक दें ताकि वो फ्री ऐप जो है उसको डाउनलोड कर सकें। कल मैं अपने अजीज भाई अरुण सिंह के साथ था, तो हम उनकी मोहब्बत के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं।
تو میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے ایپل ٹی وی پہ اور موبائل پہ اس طریقے سے مجھے بتا رہے تھے کہ جی میں کیسے اس کو جو ہے پروگرام کو دیکھتا ہوں. تو I was so happy. It was very inspirational and very powerful sitting جو میری ان کے ساتھ ہوئی. اور these kind of friends, they are driving force in my ministry, جو ہمت بندھاتے ہیں, ساتھ دیتے ہیں. So I'm really thankful to all my friends and viewers جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں. تو خداوند کے پاک کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے Psalm 73 verse 23 to 28. زبور 73 اس کی 23 آیت سے لے کر 28 آیت تک. یہ جو بعض کا جو گنتی ہے نا یہ بھی بڑی مشکل ہوتی ہے, کیونکہ خاص طور پر وہ بچے جو کہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھے ہوئے ہیں. تو میں ایک وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا فنی, وہ لڑکا بیچارہ میری طرح وہ بھی اس کو کہا کہ اچھا اردو میں گنتی پڑھو, تو وہ بیچارہ 72 73 74 پہ جا کے پھر وہ غلط کر دیتا تھا. تو یہ جو 64 65 69 یہ جو الفاظ ہیں خاص سے مشکل ہوتے ہیں, تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ انگلش میں بھی ان کو آپ کے لیے جو ہے وہ بتا سکوں. بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو نہیں معلوم, خاص سے وہ جو انگلش میڈیم پڑھے ہوئے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے. تو پاکستان میں جو اسکول سسٹم ہے, انگلش میڈیم کی جب بات کر رہا ہوں, شاید بعض لوگ سوچ رہے ہیں بھی یہ انگلش میڈیم کیا ہے. تو وہاں پر ایک اسکول ہوتا ہے جس کو ہم کہتے تھے وہ اردو میڈیم اسکول ہیں, وہ جو کہ چرے درختوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھنے والے چٹائیوں پہ, اور جدھر جب دھوپ آتی تھی جدھر چھاؤں ہوتی تھی اسکول ادھر ہی چلا جاتا, چٹائی کھین کے اس میں چھاؤں کے نیچے جو ہے وہ کر لیتے تھے. تو اسکول جو ہے وہ گردش کرتا رہتا تھا. تو میں نے اپنے اسکول کا آغاز جو ہے وہ ایسے ایک اسکول سے کیا, اس کو مشن اسکول کہتے تھے راولپنڈی, بہت بڑا اسکول. لیکن ہم جو کبھی وہ چٹائیوں میں بیٹھ کے, تو کبھی جناب وہ کسی اینٹ پہ بیٹھ کے, تو ہم نے ایسے بس وہ جو اپنی اس کو اس وقت کہتے ہیں جی, وہ ابھی دوست کہتے ہیں نا KG1 KG2, ہم کہتے ہیں کچی کلاس, پکی کلاس ہے, پھر دوسری کلاس. تو وہاں سے اسکول کا آغاز کیا راولپنڈی سے. اس کے بعد پھر سینٹ پیٹرک راولپنڈی میں بہت خوبصورت اسکول ہے, وہاں سے میں نے میٹرک کی, اور وہ بہت ہی خوبصورت اسکول. تو لیکن ابتدا جو تھی وہ ایسے چٹائیوں والے اسکول سے, اور جیسے میں نے کہا کہ جدھر چھاؤں تھی تو ادھر کھینچ کے اسکول لے جاتے تھے. تو شاید آپ کبھی یہ تجربہ ہو. تو لیکن ہم شکر ادا کرتے ہیں ایسے انسٹیٹیوشنز کے لیے. یہ ادارے جو مشنریز نے جو ہے قائم کیے, جیسے 12 پتھر کا جو اسکول ہے, CTI 12 پتھر نارووال میں, اور لاہور میں ایسے بہت سارے اسکول ہیں. تو راولپنڈی کے اسکول کی جس کی میں بات کر رہا ہوں, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارے ابھی جو منسٹر ہیں بہت پاپولر ہیں, جناب شیخ رشید صاحب, وہ بھی مشن اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں, گورنمنٹ کالج سے پڑھے ہوئے ہیں. تو یہ وہ ادارے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے جو ہیں وہ لیڈر جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں. گورنمنٹ کالج کا بہت بڑا نام راولپنڈی میں, مرے کالج, اور پھر اس طرح FC کالج, تو ایڈورڈ کالج, پشاور والے ناراض نہ ہو جائیں. تو یہ بہت سارے ایسے جو انسٹیٹیوٹ ہیں جو کہ مشنریز نے بنائے, اور جہاں سے بہت بڑے بڑے آفیسرز اور لیڈرز جو ہیں وہ انہوں نے جنم لیا. تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ایسے اداروں کے جن کے وسیلے سے ایسے لوگوں کی تربیت ہوئی, اور ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے ان لوگوں کی جنہوں نے ہمارے لیے ایفرٹ کی, محنت کی. اور وی آر دا فروٹ آف دیز کائنڈ آف دا پیپل, مشنریز جنہوں نے بڑی محنت کی. تو خیر, یہ تو میں ایک آپ سے بات کر رہا تھا کہ میں نے اپنا ماضی جو ہے نا وہ نہیں ہمیں بھولنا چاہیے, اس سے ہمیں فیوچر کو بہتر جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. تو آئیے Psalm 73 verse 23 onward. تو بھی میں برابر تیرے ساتھ ہوں, تو نے میرا دانا ہاتھ پکڑ رکھا ہے, تو اپنی مصلحت سے میری رہنمائی کرے گا, اور آخر کر مجھے جلال میں قبول فرمائے گا. آسمان پر تیرے سوا میرا کون ہے, اور زمین پر تیرے سوا میں کسی کا مشتاق نہیں. گو میرا جسم اور میرا دل زائل ہو جائیں, تو بھی خدا ہمیشہ میرے دل کی قوت اور میرا بخرا ہے. کیونکہ دیکھ, وہ جو تجھ سے دور ہیں فنا ہو جائیں گے. تو نے ان سب کو جنہوں نے تجھ سے بے وفائی کی ہلاک کر دیا ہے. لیکن میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کے نزدیکی حاصل کروں. میں نے خداوند خدا کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا ہے, تاکہ تیرے سب کاموں کا بیان کروں.
خدا ان کے سندر پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ Psalm 73 verse 26 بہت خوبصورت یہ آیت ہے۔ گو میرا جسم اور میرا دل زائل ہو جائیں، یعنی فنا ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تو بھی خدا ہمیشہ میرے دل کی قوت اور میرا بخرا ہے۔ God is the strength of my heart and my portion forever۔ خداوند ہمارا حصہ ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں پر آپ محسوس کرتے ہیں کہ شاید جیسا لباس دوسرے شخص نے پہنا ہوا ہے میں نے نہیں پہنا ہوا، جیسی کار اس شخص کے پاس ہے دوسروں کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، وہ چیزیں جو کہ دوسروں کے پاس ہیں وہ میرے پاس نہیں ہیں، ہم ان چیزوں کی کمی کو محسوس کرتے ہیں۔ فیملیز میں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہم ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں اور پھر ہم ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ There is nothing wrong with that۔ لیکن اگر آپ کی زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی ہے اور آپ اس کو اس طریقے سے لیں کہ جی اگر خداوند جو ہے وہ میرے پاس ہے تو مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، دنیاوی چیزوں کے لیے if there is any lacking in our life، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس چیز کو میرے پاس ہونا چاہیے تھا، ہم سیٹسفائی نہیں۔ سیٹسفیکشن جو ہے بڑی ضروری ہے۔ بہت دفعہ ہم کوئی چیز لے کے آتے ہیں پھر ہم سوچتے نہیں یار وہ فلاں چیز اچھی تھی، وہ ہوتی تو زیادہ بہتر تھا۔ تو سیٹسفیکشن جو ہے یو کین فائنڈ ان گاڈ، صرف خداوند میں آپ کو جو ہے وہ تسلی اور اطمینان جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ خداوند کا بندہ آسف جس نے یہ زبور لکھا، وہ جب دیکھتا ہے شیروں کی طرف دیکھتا ہے کہ کیا ان شیروں کو دیکھو، اور اگر آپ میرے ساتھ Psalm 73 دیکھیں، یہ میوزیشین تھا، چیف میوزیشین تھے، تین جو چیف میوزیشین تھے ان میں سے ایک جو تھا وہ یہ آصف تھا، اور 12ویں آیت میں رہتا ہے ان شیروں کو دیکھو یہ سدا چین سے رہتے ہوئے دولت بڑھاتے ہیں، یقیناً میں نے اب سے اپنے دل کو صاف اور اپنے ہاتھوں کو پاک کیا، کیونکہ مجھ پر دن بھر آفت رہتی ہے، میں ہر صبح تنبیہ پاتا ہوں۔ کہ میں نے کیوں ایسے اپنے دل کو صاف کیا، کیوں میں نے ارادہ کیا کہ میں خداوند کے ساتھ چلوں، جبکہ شریر جو ہیں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بڑھتے ہیں، وہ ترقی کرتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا ہمیں جو ہے وہ پریشان نظر آتا ہے۔ لیکن جب وہ ان کی جو ڈیسٹینیشن ہے، جو شریروں کی ڈیسٹینیشن ہے، جب اس کو جان لیتا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائیں گے اور وہ قائم پراسپیرٹی جو ہے، جو ان کی پراسپیرٹی ہے وہ ٹیمپرری ہے، تو پھر وہ خداوند پر بھروسہ کرتا ہے، خداوند کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خداوند میرا حصہ ہے، وہ ہے جگہ سونی تے ستھرا حصہ میرا، آئے خداوند میرے تو ہی کر رکھوالی، میرا سب بھروسہ تو ہی ہے رب والی۔ ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے جو میرے دل کی مراد کو پورا کرتا ہے۔ خداوند کے نزدیک آئیں تو وہ آپ کے دل کی مراد کو پورا کرے گا۔ اگر کسی بھی چیز کی آپ کی زندگی میں کمی ہے، دیکھیں بڑی خوبصورت یہ بات جو کہتا ہے God is my refuge and my portion، اور یونانی زبان میں جو اس لیے لفظ استعمال ہوا ہے راک، وہ ہماری چٹان ہے، وہ ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، وہ ہماری پناہ گاہ ہے۔ آئیے آج صبح اس بات پر غور کریں کہ اگر آپ کی زندگی میں کسی بھی چیز کی خواہش ہے، کمی ہے، تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ خداوند کا
شکر کریں کہ خداوند تو میرا حصہ ہے. یہ دنیاوی چیزیں، یہ ساری چیزیں بھی ہم ان پر غور کریں، یہ آپ کو سیٹسفائی نہیں کر سکتی. ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. انسان کی جو ڈیزائر ہے وہ کبھی پوری نہیں ہوتی، لیکن جب خداوند ہمارے اندر آ جاتا ہے تو ہمیں وہ ایک قناعت پسندی جسے کہتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. تو ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنا چاہیے. جب خداوند ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی. آئیے دعا مانگیں، خداوند کا شکر کریں. خداوند کا شکر کریں میرے ساتھ مل کر کہ وہ ہمیں تسلی بخشتا ہے. Loving God, Heavenly Father, thank you for making me complete in Christ. Heavenly Father, help me to say along with the writer of this psalm, as for me, it is good to be near God. ہمارے لیے یہ بہتر ہے کہ ہم خداوند کے نزدیک رہیں. خداوند ہمارا دانا ہاتھ تھامے ہوئے ہے، وہ ہمیں سنبھالتا ہے. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. خداوند تیری تعریف کرتے ہیں، تیری ستائش کرتے ہیں کہ تو ہمیں خداوند ہر طرح کی روحانی اور جسمانی نعمتیں اور برکتیں عطا کرتا ہے. اے قدوس پاک خدا، اگر ہماری زندگی میں کسی طرح کی بھی روپے پیسے کی، اولاد کی، کاروبار کی، گھر کی، اچھے رہن سہن کی، کسی چیز کی بھی کمی ہے، خداوند تو واقف ہے. تو اس سے کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں ہے. تو ہمارا حصہ ہے. خداوند جیسے لاویوں کے بارے میں تو نے کہا کہ میں ان کا حصہ ہوں. خداوند جب دوسرے قبیلوں کو تمام طرح کی میراث دی گئی لیکن تو ان کا حصہ بنا. خداوند ہم شاہی کہنوں کا فرقہ ہے، مقدس قوم ہے، تیرے لوگ ہیں. تو نے ہمارا فدیہ دیا ہے، تو ہم سے پیار کرتا ہے. سب سے بڑھ کر تو نے اپنی جان ہمارے لیے دے دی ہے، تو اس سے بڑھ کر ہمیں تو اور چیزیں کیوں نہ دے گا. پہلے خداوند اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، اور آج کے اس سارے پروگرام کو ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں یسوع کے سندر نام میں، آمین. جی آئیے خداوند کی تعریف کرتے ہیں، خداوند کی ستائش کرتے ہیں. اور آج ایک گیت جو میں آپ کے لیے پلے کرنے لگا ہوں، اس کے بارے میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. پہلے میں اس کو آپ کے لیے پلے کر لوں. اس کے پیچھے بہت بڑی ایک بڑھتے جانا طوفانوں سے مت گھبرانا، پیار کا بندھن ٹوٹ نہ جائے، دامن اس کا چھوٹ نہ جائے. پیار کا بندھن ٹوٹ نہ جائے، دامن اس کا چھوٹ نہ جائے. ایک دوجے کا ساتھ نبھانا، ایک دوجے کا ساتھ نبھانا، ہمت کر کے بڑھتے جانا، طوفان سے مت گھبرانا.
बसाओ, अंधियारों में दीप जलाओ, वीरानों में शहर बसाओ, अंधियारों में दीप जलाओ, दुश्मन को भी मीत बनाना, दुश्मन को भी मीत बनाना, हिम्मत करके बढ़ते जाना, तूफानों से मत घबराना, तूफानों से मत घबराना, हिम्मत करके बढ़ते जाना, तूफानों से मत घबराना। तूफानों से मत घबराना, हिम्मत करके बढ़ते जाना, दुख सहने से राहत होगी, मंजिल मंजिल चाहत होगी, नक्शे कदम पर बढ़ते जाना, तूफानों से मत घबराना। जी हाँ, मैं आपको बता रहा था कि इस गीत के साथ कुछ यादें जो हैं वो मेरी रेडियो मिनिस्ट्री की जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। जब मैं रेडियो पे प्रोग्राम किया करता था तो एक हिंदू लड़की थी, निशा उसका नाम था, तो उसकी जो लाइफ चेंज हुई वो इस गीत की वजह से हुई, क्योंकि वो डिसेबल थी, अपाहज थी। तो हम उसके घर भी गए, मैं और मिसेस, हमने उसके लिए दुआ की, तो उसने खुदा को अपना आप दिया। एक दिन मैं प्रोग्राम करके तो मैं वापस आ गया, तो मेरे प्रोग्राम करने के बाद किसी ने फोन किया और उन्होंने, जो दूसरे प्रेजेंटर थे वो सेकुलर प्रोग्राम कर रहे थे फिल्मी गीतों का, तो उनसे कहा कि जनाब वो पादी साहब किधर है, मैंने उनसे दुआ करवानी है। तो मैं घर पहुंच गया था, तो उसने कहा कि जी वो तो चले गए हैं, तो मैं तो दुआ नहीं कर सकता। तो इस लड़की ने, निशा ने, जो कि हिंदू कन्वर्ट थी और अभी उसको चंद दिन हुए थे खुदा को कबूल किए हुए, लेकिन चूंकि प्रोग्राम वो देखती थी और खुदा ने उसको बड़ी बरकत दी थी, उसने ये कहा कि आप होल्ड करें, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। तो उसने दूसरी लाइन पे कॉल करके स्टूडियो में तो उनसे कहा करें, उनसे कहें कि आप फिक्र न करें, अगर वो चले गए तो कोई बात नहीं, मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ। तो मुझे जब इस बात का पता चला तो मैं बहुत ही खुश हुआ कि देखें, आपको मालूम नहीं होता कि इस कलाम की वजह से कैसे लोगों की जिंदगी जो है वो तब्दील होती है। कलाम जो है कभी बेतासीर नहीं होता, ये खुदा उनका जिंदा मौत पर अल्लाह ताला तब्दील पाक कलाम है, जो बंद बंद और गुदे गुदे में असर करता है। तो खुदावन ने उस बेटी को, उस बहन को ये तौफीक दी कि उसने दूसरे शख्स के लिए जो है वो दुआ की। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि अपने आप को खुदावन के सुपुर्द करें, खुदावन आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। खुदावन किसी का तरफदार नहीं है, और ये काम सिर्फ पास्टर साहिबान का या पादरी साहिबान का नहीं है, बल्कि हम सबका है। और जब आप खुदा को कबूल करते हैं तो खुदा से दरख्वास्त किया करें, खुदावन आपको हिम्मत और ताकत भी दे कि आप दूसरों के लिए बरकत का बायस बने। और ये बड़ा खूबसूरत, इसकी अभी देखें जो शायरी है कितनी खूबसूरत है कि दूसरों को हमने लिफ्ट अप करना है, दूसरों की मदद करनी है। तो आइए खुदावन के पाक कलाम की जाने बढ़ते हैं। एक और विर्द खुदावन के पाक कलाम से देखेंगे, इब्रानियों उसका 11 बाब 23 से 27 आयत तक। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 23 to 27। इब्रानियों के नाम खत उनका उसका 11 बाब 23 से 27 आयत तक, सफा नंबर 220 है उर्दू की बाइबल में, पेज नंबर 220 इन उर्दू बाइबल। तो आइए खुदा के सुंदर पाक कलाम को सुनिए। ईमान इससे मूसा के माँ बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसको छुपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा खूबसूरत है और वो बादशाह के हुक्म से ना डरे। ईमान इससे मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने
गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी की बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया, और मसीह के लिए लाम तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। ईमान से उसने बादशाह के गुस्से का खौफ ना करके मिस्र को छोड़ दिया, इसलिए कि वो अनदेखे को गोया देखकर साबित कदम रहा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आइए खुदावंद की तारीफ में हम एक और गीत सुनते हैं। हेस्टन नेशन यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च क्वायर के साथ मिलकर खुदावंद की सताइश करते हैं। खुदावंद की हम कीजिए, खुदावंद की सताइश कीजिए। Praise the Lord, हालेलुया। खुदा का शुक्र हो इस खूबसूरत क्वायर के लिए, हम इस ज़बूर के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आओ एक नवा गीत रब ली गाओ, सब जो जमीन दे हो गावन ली आओ। आसमान उसका तख्त है, जमीन उसके पाँव की चौकी है। हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें संभालता और प्यार करता है। आइए दुआ मांगें और खुदा की बरकत चाहें आज के पाक कलाम के लिए। खुदा बुजुर्ग पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं तेरे जिंदा मौत पर पाक कलाम के लिए,
پیارے خداوند ہم اس کی سچائیوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ پیارے خداوند ہم تیرے پاک روح کی معموری چاہتے ہیں، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، ہمارے خیالات کو اپنے قبضہ میں لے، تاکہ خداوند ہم تیری پاک مرضی کے مطابق تیرے پاک روح کی رہنمائی میں تیرے کلام کو سیکھ سکیں۔ یسوع کے قادر نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ عزیزو، آج بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی۔ خوبصورت آمد۔ میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے، بس تو زندگی کو اختیار کر کہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی۔ اگین از اے میٹر آف چوائس۔ آپ کے پاس ایک بڑا خوبصورت گفٹ ہے جس کو ہم فری ول کہتے ہیں، فری ول آف گاڈ۔ خداوند نے انسان کو یہ بہت خوبصورت ایک تحفہ دیا ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ میں نے تمہارے سامنے اس بات کو رکھا ہے کہ آپ زندگی کو چنیں، اور یہ آپ کی چوائس ہے۔ God is sharing, telling us, giving us warning, each of us, that the life that we live is a choice. خدا کہتا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک دروازہ کھولا ہے، ایک چوائس جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے، اور میری یہ دعا ہے کہ آج جب ہم اس بات کو سیکھتے ہیں تو ہم اس بات کو جانیں کہ خداوند نے ہمارے سامنے جو یہ ایک خوبصورت جو ایک ہمیں گفٹ دیا ہے، اس کو ہم اپنے سامنے ہمیشہ رکھیں۔ لائف از اے چوائس۔ عزیزو، ہم نے ایک کردار کے بارے میں بھی دیکھا، موسیٰ کے بارے میں۔ تو موسیٰ جو ایک بڑا خوبصورت کردار ہے خدا کے پاک کلام میں، اور ہمیں اس پر جو ہے وہ بڑے گہرے طور پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ موسیٰ کو جب خداوند نے بلایا، اس کے سامنے بہت سارے ایشوز تھے۔ ایک ایشو جو تھا، ہم نے پچھلے دنوں اس بارے میں تھوڑا سا دیکھا بھی تھا، لیکن آج میں تھوڑا سا اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے جو ہے وہ اس بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند نے اس کے سامنے ایک ٹاسک رکھا تھا، ایک کام اس کو کرنے کو دیا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل کرنے سے بہت سارے ایسے جو پرومیننٹ جو کریکٹر میں ملتے ہیں، ان کے سامنے چوائس جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ ابراہیم کے سامنے ایک چوائس تھی، اور وہ چوائس یہ تھی کہ تو اپنے ناطے داروں، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ، اپنے ماں باپ کو چھوڑ، تجھے میں کیسے ملک کو لے کے جاؤں گا جہاں پر تجھے بہت برومند کروں گا۔ تو اس کو خدا نے ایک چوائس دی تھی کہ یا تو اپنے ناطے داروں کے پاس رہ لے، ماں باپ کے پاس رہ لے، یا اس ملک کے معاہدہ میں جا جس کا میں نے تجھ سے وعدہ کیا ہے، اور اس برکت کو حاصل کر لے۔ اور ابراہیم نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، میں خداوند کی بات کو مانوں گا، اور اس نے اپنے عزیز ناطے داروں، بہنوں بھائیوں کو چھوڑا، اور اپنی بیوی اور بھتیجے کے ساتھ وہ نکل پڑا۔ آدم اور حوا کے سامنے بھی ایک چوائس تھی۔ خداوند نے ان کو کہا کہ تم باغ کے ہر ایک درخت کا پھل کھا سکتے ہو، لیکن باغ کے بیچ کے درخت کا پھل، نیک و بد کے درخت کی پہچان کر، جو پھل اس کو نہ کھانا۔ So there is a choice in front of us. موسیٰ کے بہت سارے ایشوز تھے، اور جو پہلا جو ایشو تھا اس کا the issue of identity۔ یہ اس کا بہت بڑا پرابلم تھا کہ میں کون ہوں، میں کیسے جاؤں۔ خدا نے جب اس کو کہا کہ تو جا فرعون کے پاس اور میں اس کو کہہ کہ میرے لوگوں کو جانے دے، میں نے ان کا کراہنا سنا ہے، اس کے سامنے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ جی میں کون ہوں۔ ہم بہت دفعہ زندگی میں اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں اپنے بارے میں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کون ہیں۔ اور موسیٰ کو یہ بتانا پڑا، خداوند کو سمجھانا پڑا کہ تو کون ہے، اور خداوند نے اس کو چنا ہوا تھا، پانی میں سے نکلا ہوا، معزز کا مطلب ہے خداوند نے اس کو ریسٹور کیا تھا، خداوند نے اس کو محفوظ کیا تھا، ریسکیو کیا تھا، اور خداوند جانتا تھا کہ اس کے لیے خداوند کا کیا منصوبہ ہے، کیا پلان ہے۔ اس کے سامنے
رسپانسبلٹیز کی جو بات تھی یہ بھی بہت بڑا ایشو تھا کہ کیا واقعی یہ میری رسپانسبلٹی ہے، کیا واقعی میری ذمہ داری ہے کہ میں جاؤں اور جا کر تو بنی اسرائیل کو مقصد سے رہائی دوں۔ تیسرا جو ایشو تھا وہ تھا پرائورٹیز کا، کہ اس کے سامنے یہ بات بھی تھی کہ پرائورٹی کیا ہے، کیا وہ جو بھیڑ بکری ہیں ان کو چرائے، اور کیا وہ مصر میں جائے اور جا کر تو خدا ان کی مرضی کو وہ پورا کرے۔ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے اس کی لائف میں یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو تھا۔ پھر ایک بات جو ہم دیکھتے ہیں، چوتھی بات جو ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ کیا وہ اس بات کے لیے راضی ہوگا کہ نہیں۔ فرعون، اگر میں اپنی کمٹمنٹ شو کرتا ہوں، میں جا کہتا ہوں ٹھیک ہے جی میں جاؤں گا، تو کیا جس کے پاس میں جا رہا ہوں وہ شخص جو ہے فرعون جو ہے وہ تو بڑا ظالم انسان ہے، تو کیا وہ مجھے اس بات کے لیے الاؤ کرے گا کہ نہیں۔ تو یہ موسیٰ کے سامنے جو تھے اس خاص موقع پر اس کے سامنے یہ ایشوز تھے۔ اب چوائس تھی کہ کیا وہ اس کام کو کرے یا نہ کرے۔ میں نے چند دن پہلے اس بات کو آپ کے ساتھ بانٹا کہ when God is giving you some sort of a responsibility and assignment تو ہمیں ڈبل مائنڈیڈ نہیں ہونا چاہیے۔ God want instant response جو ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے سے بھی یہ چاہا کہ وہ ابھی there and then اس کا جواب جو اس کو دے۔ جب خداوند نے شاگردوں کو بلایا، پترس اور دوسرے شاگردوں کو، تو وہیں پر انہوں نے اپنے جال چھوڑے اور اپنی کشتیاں چھوڑی اس کے پیچھے ہوئے۔ تو اب یہ اس کے سامنے، موسیٰ کے سامنے بھی ایک چوائس اس خاص موقع پر کہ اس بات کو وہ کس طریقے سے کرے اور کیا وہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس کی جو اپنا جو تجربہ تھا 40 سال کا وہاں پر رہنے کا محل میں، اس کو پتا تھا کہ فرعون جو ہے اس کے پاس جانے کا مطلب کیا ہے اور فرعون کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے، اس کا اختیار کیا ہے۔ So he was fully aware about all these things. اب یہاں پر ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ 4 جو چیزیں جو بھی ہم نے دیکھی ہیں ان کی روشنی میں جو ہماری جو پرسنل سکسیس ہے، جو ہماری کامیابی ہے زندگی میں، اور جس سے ہم دنیا میں جو ہے وہ فرق پیدا کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پہلی بات اس چیز کو دریافت کریں، ٹرائی ٹو ایکسپلور دیٹ، ٹرائی ٹو ڈسکور دیٹ، اور وہ یہ ہے کہ خدا نے آپ کو کس لیے بنایا ہے، آپ کس لیے جو ہے وہ بنائے گئے ہیں۔ واٹ از یور پرپز ان لائف۔ کس شخص نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی کہ انسان کی زندگی میں 2 دن جو ہے وہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ ایک وہ دن جس دن وہ پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ دن جس دن اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی زندگی کا جو ہے وہ مقصد کیا ہے۔ اب یہ بات جو ہے یہ بڑی ضروری ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے۔ میں جب جاب کرتا تھا، سیکولر جاب میں تھا، تو مجھے کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ I was dedicated before my birth، تو میری والدہ نے مجھے بتا دیا کہ this is your purpose، یہ آپ کا مقصد ہے کہ آپ نے خدا کی خدمت کرنی ہے۔ جب میں آفس میں بیٹھا ہوتا تھا تو میں کئی دفعہ اتنا اپسیٹ ہوتا تھا کہ میں چپ کر کے آفس سے نکل جاتا تھا، وہیں پہ بادر نہیں کرتا تھا، حالانکہ وہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی سینسٹیو جاب تھی۔ تو میں نے نہ فون کو بادر کرنا، نہ کوئی اسی بات کو چپ کر کے، میں اتنی فرسٹریشن اور اتنا مطلب میرا ذہن جو ہے وہ اپسیٹ ہوتا تھا کہ دس از ناٹ مائی پلیس، جہاں پر بیٹھا ہوں یہ میری جگہ نہیں ہے۔ تو once I found that the purpose of my life, then I'm so happy۔ مجھے پتا ہے کہ اب میری زندگی کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے۔ دوسری بات جو ہے accept responsibility of your life۔ جو ذمہ داریاں خدا نے آپ کو دی ہیں ان ذمہ داریوں کو سمجھنا، ان کو قبول کرنا، ان کو ایکسیپٹ کرنا جو ہے یہ بڑی ضروری بات ہے۔ if you want to make change in this world, if you want to make difference in this world، جو دنیا کا جو ویلیو سسٹم ہے، دنیا کا ایک ویلیو سسٹم، ہم ان پہ بات کریں گے کہ آپ کے پاس کتنی پوزیشن ہے، کتنا روپیہ پیسہ ہے، آپ کی پریسٹیج کیا ہے، آپ کی پوزیشن کیا ہے۔ تو یہ دنیا کے ایک جو ویلیو سسٹم ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ کی جو زندگی ہے اس میں فٹ آتی ہے کہ نہیں، جو آپ کا پرپز ہے وہ اس کے مطابق ہے کہ نہیں۔ تو
یہ بڑی ضروری بات ہے کہ جو ورلڈلی جو ویلیو سسٹم ہے اگر آپ اس میں پینیٹریٹ کر جاتے ہیں, اگر آپ اس میں پھنسے رہتے ہیں, then you cannot fulfill your own purpose in this world. اور پھر چوتھی بات یہ ہے, never take your eyes off the goal. جو خداوند نے آپ کو ٹارگٹ دیا ہے, جو آپ کی منزل ہے, اس سے اپنی نظریں نہ ہٹائیں. اور آپ کی زندگی میں جو اتار چڑھاؤ ہیں وہ آتے رہتے ہیں, اور جو سکسیسفل لوگ جو ہوتے ہیں, جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنا جو ٹارگٹ ہوتا ہے, اپنا جو فوکس ہوتا ہے, اس سے اپنی نظریں نہیں ہٹاتے. خدا یسوع مسیح کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. تو خدا یسوع مسیح کی زندگی میں بہت زیادہ مسائل بھی آئے, ان کو بہت زیادہ ستایا بھی گیا, لیکن ان کی جو منزل تھی وہ سلیم تھی, اور خدا یسوع مسیح نے اپنی نظریں جو ہیں وہ اس سے نہیں ہٹائی. سو پہلی بات جو ہم ابھی دیکھتے ہیں, جو پہلا پوائنٹ ہے اس کو میں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں موسیٰ کی اس زندگی کی روشنی میں. ڈسکور واٹ گاڈ میڈ یو ٹو بی. کس لیے خداوند نے آپ کو بنایا ہے, اس کو آپ تھوڑا سا ایکسپلور کریں, اس کو جانیں, ڈسکور کریں, اس کے بارے میں اس کی تلاش کریں. موسیٰ جو ہے وہ دیکھیں کہ جب وہ پیدا ہوا تو وہ ایک غلام کی حیثیت تھی اس قوم کی, اور جو بنی اسرائیل تھے وہ ایک غلامی کی زندگی جو ہے وہ بسر کر رہے تھے. لیکن جو موسیٰ تھا اس کی جو پرورش ہوئی وہ فرعون کی ایک گرینڈ سن کی طرح ہوئی, اور جو اس کی بیٹی تھی وہ اس کو محل میں لے آئی. آپ سارے اس بات سے, اس کہانی سے واقف ہیں. اب موسیٰ کے لیے جو میں بھی بات کر رہا تھا, آئیڈینٹی کرائسس, یہ اس دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور ابھی آپ دیکھ لوگ کی آئی ڈی جو ہے وہ چوری کی جاتی ہے, تو آئیڈینٹی کرائسس جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. موسیٰ کے سامنے اب یہ بات تھی کہ وہ فیصلہ کرے کہ آیا وہ اپنی جو جوئش جو آئیڈینٹی ہے اس کو رکھے, یا وہ جو مصر کی جو ایک آئیڈینٹی اس کو دی گئی تھی اور وہ اس کو وہ ظاہر کرے. کیا وہ اپنے آپ کو ایک غلام کی طرح پیش کرے, یا وہ اپنی جو رائلٹی تھی کہ وہ ایک بادشاہ کے طور پر, ایک رائل فیملی ممبر کے طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرے. تو یہ اس کے سامنے جو ایک ڈیسیژن تھا, یہ اس کے سامنے تھا کہ how he will present himself in the people of God, کہ کیسے وہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ پیش کرے. اب موسیٰ کے لیے اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا اپنے آپ اس طریقے سے کہ وہ فرعون کا جو ہے وہ گرینڈ سن ہے اور اس کا نواسا ہے وہ, اور اس طریقے سے کہ اس میں فیم تھی, اس میں عزت تھی, اس میں لگژریس لائف تھی, اس میں آسائش تھی, اس میں آئندہ کے لیے اس کے لیے جو بادشاہت جو تھی وہ بھی اس کے لیے کی گئی تھی کہ وہ اس ملک کا حکمران بھی بن سکتا تھا. سو دیر واز اے چوائس. اور اس کو اب یہ بتانا بھی تھا کہ وہ ایک کون سی قوم سے ہے, یہودی ہے, اور ایک ایسی قوم جس وقت غلام تھی, ریجیکٹڈ تھی, اور جس کو دھتکارا گیا تھا, ڈسپائزڈ. اور ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنا اور موسیٰ کے لیے یہ ایک بہت بڑی چوائس تھی. عزیزو, میں دیکھتا ہوں کہ ہم جو سب کانٹیننٹ سے ہیں, ہم ایک پسی ہوئی قوم, جہاں پر ہمیں اپنے رائٹس کے لیے لڑنا پڑتا ہے, جہاں پر ہمیں اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے. How we are identifying ourselves. ہم جب کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں, ہمیں کوئی حیثیت مل جاتی ہے, کوئی مرتبہ مل جاتا ہے, تو کیا ہم ان لوگوں کی فکر کرتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کی فکر کرتے ہیں, کیا ان کے لیے کنسرن ہوتے ہیں؟ اگر خدا نے آپ کو ایلیویٹ کیا ہے, خدا نے آپ کو مرتبہ دیا ہے, خدا نے آپ کو پوزیشن دیا ہے, آپ کسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں, تو کیا آپ دوسروں کی فکر کرتے ہیں, دوسروں کے لیے کنسرن ہے؟ میں ایسے بہت سارے اپنے دوستوں کو, بھائیوں کو جانتا ہوں جو کہ اچھی پوزیشن میں پہنچ گئے, انہوں نے دوسروں کی فکر کی, انہوں نے جاب دینے کی کوشش کی, اپنے بہنوں بھائیوں کی فکر کی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ وہ دوسروں کے لیے کنسرن ہوتے ہیں. بینگ اے کرسچن
کہ نہیں یار اگر میں اس پوزیشن میں آ گیا ہوں تو مجھے اپنے بہنوں بھائیوں کی فکر کرنا ہے، ان کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو ہم موسیٰ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب وہ بڑا ہوا، 24 آیت میں ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں کے اس 11 باب میں، تو اس نے ایمان سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا۔ Again, I'm talking about his identity. تو اس نے جیسے وہ بڑا ہوا تو اس نے ریفیوز کیا کہ نہیں، میں فرعون کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں، میں مصری نہیں ہوں، میں یہودی ہوں۔ اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں خداوند نے کس طریقے سے جو ہے اس کو جو ہے اس بات کے لیے چنا ہوا تھا۔ عزیزو، ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہم حقیقت میں کون ہیں، خداوند کا ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ کیا ہم اپنی عیش و عشرت میں پڑ گئے ہیں، اپنی زندگی کی جو رنگ رلیاں ان میں مگن ہو گئے ہیں، یا ہم اس بات کو سوچتے ہیں کہ what is the plan of God for my life، خداوند کا میرے لیے کیا منصوبہ ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک اس پرپس کو، اس مقصد کو ایکسپلور نہیں کیا تو پھر ہمیں اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اس کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کو دیکھیں کہ خداوند نے آپ کو کیوں پیدا کیا، اور خداوند کا آپ کے لیے کیا مقصد، کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے دکھ سہیں، ان کے لیے مصیبتیں برداشت کریں، یا اپنی سہولیات کو دیکھیں۔ دوسری جو بات ہمیں دیکھی کہ accepting our responsibility in our life، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے جو دنیاوی جو کام کاج ہیں ان کو بھی کرنا ہے، لیکن اگر آپ 25 آیت کو دیکھیں، اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا۔ He loved that suffering and pain۔ ہم اپنی زندگی میں کیا پسند کرتے ہیں؟ کیا ہم خدا کے لیے دکھ سہنا پسند کرتے ہیں؟ میں پچھلے دنوں جب یہ بات کر رہا تھا کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو مقدمے بازیاں ہیں اور جو لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں چرچ کے اندر، ایک بشپ جو ہے وہ دوسرے کے خلاف مقدمہ کرتا ہے، ایک ماڈریٹر جو ہے دوسرے کے خلاف مقدمہ کرتا ہے، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، چرچ کا روپیہ پیسہ جو ہے وہ برباد کیا جا رہا ہے۔ اور ہم اپنی جو ایکچوئل جو رسپانسبلٹی، ابھی میں انسٹیٹیوشنز کی بات کر رہا تھا، رسپانسبلٹیز کی جب بات ہوتی ہے تو وہ جو مشنری سے جو یہاں سے گئے، اتنے بڑے کیتھیڈرل انہوں نے بنا دیے، چرچز بنا دیے، اسکول کالجز بنا دیے، ابھی آپ دیکھیں کہ کون سا ایسا لیڈر ہے جس نے قوم کے لیے ایسے کام کیے؟ اپنے آرام کے لیے، اپنے چین کے لیے، اپنے خاندان کے آرام اور چین کے لیے ہم رات دن کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ہم رات دن کوشش میں لگے، اچھا سا وکیل ڈھونڈیں گے جو یہ فلاں شخص جو ہے وہ اس کے کیس کو ہینڈل کرے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب عدالتوں سے باہر آتے ہیں تو ان کو ایسے ہار پہنائے جاتے ہیں جیسے وہ پٹھانوں کی سائیکل نہیں ہوتی، وہ سجی سجائی ہوتی ہے، وہ ایسے ان کو مطلب وہ لا رہے ہوتے ہیں، وہ جی پتہ نہیں ہے اس نے کوئی ورلڈ کپ جیت لیا ہے۔ دوسروں کو نیچا دکھا کے، ہم مقدمے بازی کر کے، خداوند کے پیسے کو استعمال کر کے ہم کیا پروف کرنا چاہتے ہیں؟ پالوس کہتا ہے کہ تم نقصان اٹھانا کیوں پسند نہیں کرتے؟ ہم دوسروں کو نقصان پہنچانا پسند کرتے ہیں، اور we are not fulfilling our responsibility as a leader۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے، اور ہم موسیٰ کی زندگی سے دیکھتے ہیں کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا۔ اب جب دکھ سہنے کی بات ہوتی ہے، جب مار کھانے کی بات ہوتی ہے تو پھر ہم چھپ جاتے ہیں، پھر وہ لیڈرشپ کہاں گئی، پھر وہ آپ کا برڈن جو ہے، وہ آپ کا بوجھ جو ہے وہ کہاں رہا؟ تو ہمیں اپنی رسپانسبلٹی کو، if you want to make impact on the life of the other people، اگر آپ دوسروں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی چوائس یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے دکھ سہیں، تب آپ دوسروں کی زندگی میں، اپنے معاشرے میں آپ فرق جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ پر یہ کام جو ہے یہ میچور لوگوں کا ہے، جن کے اندر اسپرچل میچورٹی ہوتی ہے، اور جب وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور ہمیں اسپرچل میچورٹی کی ضرورت ہے، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ بلیم نہ ہوں۔ دوسروں کو بڑی آسانی سے ہم بلیم کر لیتے ہیں، جی وہ اس نے ایسا کیا ہے، وہ کر رہا ہے، جی میں بھی ایسا کروں گا۔ نہیں،
یہ جو دوسروں پہ تہمت لگانے والی بات ہے، بلیم کرنے والی بات ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ I would like to share the 3 جو فیکٹس ہیں، جو زندگی کے جو 3 بڑے جو آپ کہنے کے جو عقیدے ہیں، ان کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر فرسٹ ٹائم جو ہے ختم ہو رہا ہے، میں جلدی سے اس بات کو ختم کروں گا۔ جو میں کہہ رہا ہوں دوسروں کو جو بلیم کرنا ہے، جو دوسرے لوگوں کی جو کمٹمنٹ ہے، جو اسپرچل کمٹمنٹ ہے، آپ ان کے مطابق زندہ نہیں رہ سکتے۔ اچھا جی اس کی یہ کمٹمنٹ ہے وہ کریں۔ آپ کی جو کمٹمنٹ ہے، کہیں تو ہم کہتے ہیں جی اچھا جی میرا جو دادا تھا وہ پادری تھا، میرا باپ پادری تھا، تو ہم ان کو کیش کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ان کی کمٹمنٹ تھی بھائی، وہ ان کا کام انہوں نے جو خدا ان کو دیا تھا انہوں نے کیا۔ واٹ از آور کمٹمنٹ؟ ہماری کمٹمنٹ کیا ہے؟ کیا ہم اسی بات پہ بیٹھے سوچتے رہیں گے کہ جی میں بڑے اچھے خاندان سے ہوں اور میں بڑے رچ خاندان سے، میرا باپ یہ تھا، میرا دادا وہ تھا؟ ہماری اپنی جو پرسنل کمٹمنٹ ہے، آپ کا جو پرسنل فیتھ ہے، دیٹ از ویری وائٹل، وہ بڑا ضروری ہے۔ آپ کی کمٹمنٹ کیا ہے خدا میں، آپ خدا کے ساتھ کیسے بڑھ رہے ہیں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ دوسری بات جو ہے کہ اپنی زندگی میں دوسروں کو بلیم دینا چھوڑ دیں۔ We can't blame other people for the direction of our life۔ اگر آپ غلط راہ پر چل رہے ہیں تو دوسروں کو بلیم کرنا نہ شروع کر دیں۔ سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے جی سارے اس طور جا رہے ہیں، میں بھی سب جا رہا ہوں، ہجوم کا حصہ نہ بنے۔ اگر سارے غلط کام کر رہے ہیں تو آپ بھی غلط کام کرنا شروع کر دیں۔ یہ کوئی جو ہے وہ کرائٹیریا نہیں ہے۔ دوسروں کو بلیم نہ کریں کہ چلیے دوسرے یہ کر رہے ہیں تو میں بھی یہ کر سکتا ہوں۔ اگر دوسرے شراب نوشی کر رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں، دیکھو یہ تو اب یہ کہتے ہیں یہ تو ایک عام سی بات ہو گئی ہے، تو ہجوم کا حصہ نہ بنے۔ خدا یسوع مسیح نے بڑے جو خاص لوگ تھے ان کو چنا۔ ایک بہت بڑا ہجوم ان کے پیچھے آتا تھا، لیکن خدا ان کو معلوم تھا کہ کون لوگ جو ہیں وہ دکھ سہ سکتے ہیں، کون جو ہے وہ میرے ساتھ چل سکتے ہیں۔ تو اپنی جو لائف کی جو ڈائریکشن ہے، اگر آپ غلط طرف چلے گئے تو دوسروں کو بلیم نہ کریں، دس از یور اون چوائس، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ خدا یسوع نے کہا جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی سلیپ اٹھائے، اپنی خودی سے انکار کرے اور میرے پیچھے بولے۔ دس از یور پرسنل ڈیسیژن، دس از یور پرسنل ریلیشن شپ ود گاڈ۔ اور پھر کوئی بھی آپ کی زندگی کو جو ہے وہ نہیں چلا سکتا ایکسپٹ یو، nobody can run your life۔ آپ خود ہی اپنی زندگی کو جو ہے وہ ایک دراہے پر لے کر جا سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں۔ دس از یور پرسنل ریسپانس ٹو دا لائف۔ خدا کے سامنے جو ہے یہ آپ کا اپنا پرسنل ڈیسیژن ہے۔ دوسروں کو بلیم کرنا چھوڑ دیں کہ اس نے میری زندگی جو ہے تباہ کی ہے، اس نے مجھے ایسے۔ یو شوڈ ٹیک ریسپانسبلٹی آف یور لائف۔ تو جو بات میں کر رہا تھا کہ جو لائف میں جو آپ دیکھیں کہ جو ہمارے سامنے جو زندگی میں جو ویلیو سسٹم ہے، اس میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بیچارے کس کے پاس کتنا روپیہ پیسہ ہے، اس کی پریسٹیج کیا ہے، اس کی پاور کیا ہے، وہ کس طریقے سے اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کر رہے ہیں۔ پلیئر جو ہے 3 جو چیزیں ہیں، پاور، پلیئر اینڈ پوزیشن۔ پاور، پلیئر اینڈ پوزیشن، شہرت، طاقت، اور پھر یہ ہے کہ جو آپ آسائش جو ہے، پلیئر آسائش، زندگی میں جو آسائش ہے، اور پھر پوزیشن آپ کے پاس کیا ہے۔ تو آپ اگر ان چیزوں کو کاپی کریں گے، کلون کریں گے، اچھا جی اس کے پاس کیا ہے۔ موسیٰ نے ان 3 چیزوں کو ضرورت کیا، پاور کو، پلیئر کو، پوزیشن کو۔ اس نے دکھ سہنا پسند کیا۔ اس نے لکھا کہ اور مسیح کے لیے لام کان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ ایمان ہی سے اس نے بادشاہ موسیٰ کا خوف نہ کر کے مصر کو چھوڑ دیا۔ خداوند کے لیے دکھ سہنا اس نے پسند کیا۔ اس نے ان تمام چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دی، کسی کہ یہاں پر میں آرام چین کے ساتھ رہ سکتا ہوں، یہاں پہ مال و دولت ہے، یہاں پہ میرا فیوچر ہے، میں مصر کا حاکم بن جاؤں گا۔ What is your choice in your life? Possession, player, or power؟ کیا چاہتے ہیں؟ This is your choice۔ آج اگر آپ خداوند کو چنیں گے، کہتا ہے کہ زندگی کو چنیں، برکت کو چنیں، لعنت کو نہ چنیں۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم
وہ چیزیں جو کہ فانی ہیں ان کو، یا وہ چیزیں جو ہمیں بظاہر اچھی نظر آتی ہیں، ہمیں ان کو چننے کی ضرورت نہیں ہے. ڈونٹ آسک فار پاپولرٹی، ڈونٹ آسک فار پاور، ڈونٹ آسک فار پلیئر. خدا ان کے لیے دکھ سہنا سیکھیں. خدا یسوع مسیح نے ہمیں ایک اچھا نمونہ دیا ہے کہ اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے صلیب کا دکھ سہا. اسے ہمارے لیے لام تان اٹھانا جو ہے وہ پسند کی، اگرچہ وہ خدا کے سبب پر تھا. اس نے اسے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی. What you are seeking in your life, comfort, pleasure, کیا possession، یہ ساری چیزیں فانی ہیں. آپ کی چوائس کیا ہے، آپ زندگی میں کیا چوز کرتے ہیں، this is very important. آئیے خدا ان کے ذر جھکیں، ان لوگوں کو یاد کریں جنہوں نے خدا ان کے لیے دکھ سہنا پسند کیا. پطرس، یوحنا اور جو دیگر شاگرد تھے، اور جنہوں نے سب کچھ، متی جیسے لوگ، معصول لینے والے جن کے پاس روپیہ پیسہ بھی تھا، کاروبار تھا، انہوں نے ان تمام چیزوں کو کوڑا کرکٹ سمجھا اور خدا ان کے پیچھے ہو لیے. یہ عبرانیوں کا 11 باب آپ ضرور پڑھیں کہ وہ جو کہ جنہوں نے چیز کو چنا، اس میں پوری ایک فہرست ہے جو ایمان کے سور میں ہے. لکھا ہے کہ وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا، شیروں کے منہ بند کیے، آگ کی تیزی کو بجھایا، تلوار کی دھار سے بچ نکلی، کمزوری میں زور آور، لڑائی میں بہادر بنے، غیروں کو، فوجوں کو بگا دی، عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا، بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی تاکہ ان کو بہتر کیا نصیب ہو. بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے، بلکہ زیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے، سنسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے میں، محتاجی میں، مصیبت میں، بدسلوکی کی حالت میں مارے پھرے. دنیا ان کے لائق نہ تھی. وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گڑھوں میں آوارہ پھرا کی. This is a picture the first century church، جو ابتدائی کلیسیا تھی پہلی صدی کی، یہ اس کی تصویر ہے. کہنا بڑا آسان ہے، پڑھنا بڑا آسان ہے. Can you imagine how they were wandering, how they were trying to rescue themselves؟ غار میں رہنا، شیروں کی مار میں ڈالے جانا، آرے سے چیرا جانا، جانوروں کی کھال میں پرویا جانا. سننے میں یہ باتیں اتنی مشکل نظر نہیں آتی، لیکن جنہوں نے برداشت کیا، جنہوں نے آگ کی تپش کو ٹھنڈا کیا اپنے جسموں سے، یہ ان کی چوائس تھی. اس لیے آج بشپ پولیکارپ جیسے لوگ، پطرس جیسے لوگ، جنہوں نے خدا ان کے لیے اپنی جان قربان کی، پالوس جیسے لوگ کوڑے کھانے میں، ستائے جانے میں، قید میں، تکالیف میں، سمندروں کا سفر کیا. اس وقت یہ آج کے نیویگیشن نہیں ہوتے تھے، کشتیاں نہیں ہوتی تھی، گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، پیسے نہیں تھے ان کے پاس. کس طریقے سے انہوں نے سفر کیا، اور پالوس نے 3 بڑے بشار کے سفر کیے، ستائے جانے میں، مار کھانے میں. وہ خدا ان کے ساتھ وفادار ہے. دیٹ واز دیئر چوائس. موسیٰ کی طرح آپ کی چوائس کیا ہے؟ کیا آپ کا ڈیسیژن ہے؟ کیا چیلنجز آپ وہ جو آپ کے سامنے ان کو قبول کرتے ہیں خدا ان کی بادشاہت کے لیے؟ یہ کوئی آسان کام ہے؟ وہ ہم یسوع کب آ رہا ہے جی، بڑی جلدی آ رہا ہے جی، ہم پہنچ جائیں گے وہاں پہ آٹومیٹیکلی. کوئی بیٹریز لگی ہوئی ہیں ٹک 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 کرتے ہوئے اندر چلے جائیں گے؟ نہیں. جان دینے تک وفادار ہے تو زندگی کا تاج پائے گا. اتنا آسان کام نہیں. Christianity is not a bed of roses. There is no crown without cross. W. نے بات کی. بغیر صلیب کے آپ تاج کو حاصل نہیں کر سکتے. Get ready for the persecution. Get ready for the humiliation, for the suffering, pain and agony. What is your choice? And you will be blessed. آپ میں کوریس ہوگے، آپ مبارک ہوگے، آپ خدا کے چنے ہوئے پیدا ہوگے، اور آپ کو پانی کی ندیوں کے پاس لگائے گا جس کا پتا بھی نہیں مر جاتا، اور جو کچھ وہ کرے وہ بارور ہوگا، پھلدار ہوگا. شریر ایسے نہیں، وہ بھوسے کے مانند ہے جسے ہوا اڑا لی جاتی ہے. شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار راست بازوں کی جماعت میں. برکت کو چنیے، لعنت کو نہ چنیے. زندگی کو چنیے، موت کو نہ چنیے. وہ زندگی ہے. اس نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں،
کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جاتا. اور یوحنا اپنے خط میں کہتا ہے پہلے خط میں کہ ہم اس زندگی کی بابت تمہیں گواہی دیتے ہیں جس کو ہم نے چھوا, جس کو دیکھا, ہم جس کو سنا, اس زندگی کی بابت تمہیں گواہی دیتے ہیں. وہ زندگی ظاہر ہوئی. آئیے اس زندگی کو قبول کیجئے, اس برکت کو قبول کیجئے جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے. یہ دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں یہ پیرشیبل ہیں, یہ چیزیں ختم ہونے والی ہیں, لیکن جو خداوند کے پاس ہے وہ ابدی ہے. خداوند آپ کو برکت بخشے. آئیے دعا مانگیں. تھینک یو جیسس. خداوند تیرا شکر, تیری تعریف ہو, تیری ستائش ہو کہ خداوند تو ہمیں وہ نعمتیں و برکتیں دینا چاہتا ہے جو کہ ابدی ہیں, نہ مٹنے والی ہیں. خداوند دنیا کی خواہشات, دنیا کی چیزیں یہ سب فانی ہیں, مٹنے والی ہیں. اندھے کی چیزیں جو ہیں وہ ابدی ہیں. پیر خداوند تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیرے لوگوں کے لیے, ان کی اس خوبصورت محبت کے لیے, پیار کے لیے کہ انہوں نے تجھے چنا, تجھے اپنا شخصی نجات دینا مانگتے ہیں. خداوند آج کے سارے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند تو ہمیں زندگی میں یہ توفیق دے کہ ہم اچھا چناؤ کریں. خداوند ہم زندگی کو چنیں, ہم پیر خداوند برکت کو چنیں, لعنت کو نہ چنیں. پیر خداوند دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دانائی, حکمت اور فہم کی روح عطا فرما, اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے. اور آج کے باقی مدہ دن میں خداوند تمہارے ساتھ ہو. ہم تمام بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں. خداوند تو نے قوت, طاقت سے تندرستی عطا فرما. ہماری غلطیوں کو, گناہوں کو, تقصیروں کو معاف کر, اپنا چہرہ اپنے لوگوں پر جلوہ کر فرما, بڑی برکت دے. تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے. خداوند آپ کے بدن جان اور حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا. اور ہمارے خدا اس مسیح کا فضل پر باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ, دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے, آمین. تھینک یو جی. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 دن جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں, سیٹرڈے اور سنڈے. سیٹرڈے کو صبح بریک فاسٹ شو نہیں ہوگا, اور ہم 2 بجے لیوٹن میں جو ہارویسٹ سروس ہے اس کا انعقاد کر رہے ہیں. آپ آئیے, ہمیں جوائن کیجیے. میتھوڈسٹ چرچ فارلے ہل روڈ, فارلے ہل میتھوڈسٹ چرچ, وہاں پر آپ آئیں اور ہمیں جوائن کریں. اگر آپ مزید انفارمیشن چاہیے تو آپ ہمارے پیج پر اس کو دیکھ سکتے ہیں. ساری تفصیل جو ہے وہ درجہ میں نے اس پہ بھی, بائلو ٹی وی پہ بھی اس سائٹ کو چلایا ہوا ہے. اور پھر سنڈے کو صبح 10:30 بجے انگلش میں اور 2 بجے اردو ہندی میں یہ بات ہوگی ہارویسٹ کی. اور اس کے بعد ڈنر کا انتظام ہے دونوں بار رات میں. تو آپ سیٹرڈے کو بھی ڈنر میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں, اور سنڈے کو بھی. تو ضرور آپ ان عبادات میں شامل ہوں. اور پھر ایک میں نے آپ کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کی تھی کہ ہم اس چینل کو جو یپ ٹی وی ہے, YUPP, جی ہاں یہ ایگزیکٹ اسپیلنگ ہے, تو اس پہ ہم لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اور اس کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. آپ ہمارا ساتھ دیں اور اپنی جو کمٹمنٹ ہے وہ آپ کیجئے, چاہے وہ 10 پاؤنڈ ہو, چاہے 20 ہو, جو بھی خدا نے آپ کو توفیق دیتا ہے. تو ہم اس پہ ہمیں مشن پارٹنر چاہیے تاکہ ہم اس چینل کو اس مادم کے ذریعے ہم پوری دنیا میں لے کر جا سکیں, اور خدا کا کلام جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک پھیلے, اور اس کی آمد جو ہے وہ جلد ممکن ہو. تو آپ ضرور اس اچھے کام میں ہمارا ساتھ دیں. ہمیں بتائیے کہ آپ ہمارے مشن پارٹنر بننا چاہتے ہیں, تو ہم آپ کو ضرور اس بات کے لیے آپ کو مدعو کریں گے کہ آپ آئیں اور ہمیں جوائن کریں. اور جو لوگ بھی اس کام میں ہمارے ساتھ ہوں گے, میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں گا. جو آلریڈی مشن پارٹنر ہیں ان کے لیے بھی شکر گزار ہوں. آپ کی کاوش سے, آپ کی محبت سے چینل جو ہے رواں دواں ہے. ابھی 4 سال ہو گئے ہیں اس کو. تو میں صبح جب وہ پرانی ویڈیو جو ہیں ان کو میں شیئر کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ 4 سال پہلے چینل کیسا تھا اور اب کیسا ہے. تو ڈے بائی ڈے یہ آگے بڑھ رہا ہے. خدا کا شکر ہو کہ ابھی یہ انٹرنیشنل گلوبل چینل ہے, تو ہم اس کو اور زیادہ بہتر کرنا چاہتے ہیں. انڈین جو ہمارے بہن بھائی ہیں جو وہاں پر مور دین 1 بلین پاپولیشن جو ہے اس کو آپ ریچ کریں گے. اس کے علاوہ امریکہ کینیڈا میں بھی یپ ٹی وی جو ہے اس کے پروگرام جو ہے چینل جو ہے وہ براڈ کاسٹ ہوتے ہیں. جیسے اسکائی باکس پہ آپ دیکھتے ہیں مختلف چینل جو ہے, تو اسی طرح یہ ایک باکس ہے جس پہ یہ سارے چینل جو ہیں براڈ کاسٹ ہوتے ہیں. ایشین چینل, انگلش چینل, تو اس میں ہم اس چینل کو لے کے جانا چاہتے ہیں. جیسے ایپل ٹی وی پہ یہ موجود ہے, امیزون پہ ہے, اسی طرح اس باکس پہ بھی یہ ہوگا, تو تاکہ لوگ جو ہیں اس کو دیکھ پائیں اور برکت پائیں. گاڈ بلیس یو. خوش رہیں اور خوش رکھیں. خدا آپ کے ساتھ ہے. تھینک یو.